अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से माहिर कानून एडवोकेट आरिफ चोई साहब मौजूद है। मेरे पहले भी प्रोग्रामों में आपने इन्हें देखा है। कानून के अमूर और पेचीदगियों के हवाले से राय से नवाजते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम चोई सलाम साहब। जनाब। जो इमरान खान साहब हैं, उनकी बहनें अडयाला जेल के बाहर घूमती हैं। दुनिया देखती है कि हर हफ्ते वो जाती हैं और अपने भाई से मिलना चाहती हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होती। और अब तो उनकी मजबूरियों का या बहनों की जो तड़प है उसको देखकर ना दिल दहल सा जाता है कि मुल्जम के या मुजरम के भी कुछ इंसानी हकूक होते हैं, और अदालत ने हुक्म दे रखा है कि बहनों की मुलाकातें इस दिन की, फैमिली की मुलाकातें इस दिन करवाएं, ट्यूसडे को, वकीलों की थर्सडे को करवाएं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं होता है। तो एक तो इस पर बात करनी है। दूसरा ये कि इमरान खान साहब के जो 190 मिलियन अलकादर ट्रस्ट का केस है वो जुमरात को लगा हुआ है। और आप क्या सोचते हैं कि ये अदालतें किसी तरह कोई रिलीफ देंगी या नहीं देंगी? और फिर ये जो अदालतों का और इमरान का जो आपस में ताल्लुक है वो मुझे लगता है कि गैर मुताल्लिक है। मामलात कहीं और हैं जो सेटल होने हैं, लेकिन क्या वो वक्त आया नहीं? बहुत शुक्रिया शिराज साहब। आपका प्रोग्राम हमेशा मैं समझता हूँ कि बड़ी आप हक की आवाज़ के लिए कोशिश करते हैं, और मेरा भी जो फीडबैक आपको मिलना चाहिए या जो मेरा इनपुट मिलना चाहिए, मैं कोशिश ये है कि आपको वो मिले। या आफरीदी साहब के बारे में बात की, उनके उनके बारे में एक जुमला था। जब वो बने तो वो मैंने बोला था कि ये वो जज हैं जो पतली गली से निकलने के कायल हैं। उनके लाइफस्टाइल को अगर आप देखें, तो जो शख्स एक दिन में 3 गेम्स करता हो, यानी वो घुड़सवारी भी करता हो और यानी बाकी गोल्फ भी खेलता हो, यानी मतलब 3 गेमें उनका रूटीन है जो वो करते हैं। और उन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी अपने ऊपर वज़न लेने की कोशिश नहीं की। एक प्रोटोकॉल और एक नाम के जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इससे ज़्यादा उनका कोई रोल हमें नज़र नहीं आता। आज 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की मसमूम नताइज और यानी बेईमाना नताइज जिनका सामना हमें है, ये मैं समझता हूँ कि काज़ी फ़ायज़ ईसा की याद जो है इन्होंने ताज़ा रखी है। और ये क्योंकि उनके साथ ही बैठते थे, तो काज़ी फ़ायज़ ईसा के में और इनमें फ़र्क ये है कि वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू सख्त करते थे, और लफ्ज़ बदतमीज़ी भी मैं समझता हूँ उनके बारे में बोला जा सकता है कि अदालत में पेश होने वाले लोग जो थे वो कोई बात नहीं कर सकते थे। ये बड़े धीमे मिजाज के हैं। इनमें ये है कि ये अदालत में लोगों को मौका देते हैं बोलने का। पाकिस्तान के अंदर अभी मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर ये एहसास है कि हम एक कौम हैं और हम दुनिया को बड़ी-बड़ी बातें हम करते हैं, और हमारी अपनी हालत ये है कि यानी बहन जो है वो तो किसी कातिल की भी बहन को आप मुलाकात से नहीं रोक सकते। यानी आपका साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उसके इलाज में आप जो कर रहे हैं वो कम से कम पता तो चलना चाहिए। गिला उनका ये है कि आप जो इलाज के बहाने उन्हें स्लो पॉइज़निंग कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भई आप रिपेल करें इस एलिगेशन को कि भई नहीं, आप जाएँ मुलाकात करें, कोई ऐसी बात नहीं। और फिर उनकी मर्ज़ी का डॉक्टर जो है उसे चेक करने दें। अब तो हालत ये हो गई है कि उनके मर्ज़ी के जो डॉक्टर है उसे जेल में भी नहीं मुलाकात का मौका दिया जा रहा, और उसके मेडिकल टेस्ट जो है वो भी नहीं देखने दिए जा रहे हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में बिल्कुल लोगों के ज़हन में एक माज़ी आता है कि यहाँ इससे पहले भी हुक्मरान आए, और फ़र्क ये था कि वो हुक्मरान जो थे उनके आगे सियासी पार्टियाँ होती थी, पीछे वो होते थे। अब मामला ये है कि सियासी पार्टी और हुक्मरान जो हैं वो इकट्ठे हैं, और हुक्मरानों का चेहरा दिखाकर सियासी पार्टी जो है वो जितना मर्ज़ी ज़ुल्म करे, वो लोगों की बेबसी से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक अदालतों से आप ये समझे कि रिलीफ़, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई अदालत मामूली सा रिलीफ। मैं उस दिन अदालत में मौजूद था जब ये केस चल रहा था, और उसमें राजा सलमान अकरम और उनके साथ बाकी दोस्त जो थे, बुखारी साहब और एक और दोस्त, सारे वो खड़े थे।
عدالت میں صرف اس بات کے لیے کہ جناب بشرا بی بی جو ہے اس سے ملاقات کی اجازت ان کے رشتہ داروں کو دی جائے اور ان کا علاج جو ہے اس بارے میں کچھ کیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ جج صاحب نے 3 دن یعنی آگے آتے تھے اور اس وقت اعتراض لگا ہوا تھا اس پٹیشن پہ. انہوں نے فرمایا کہ اعتراض تو میں ریموو کر دیتا ہوں تو کیس آپ کا منڈے کو لگے گا. اب آپ اندازہ کریں انہیں جج صاحب کو بھی یہ پتا ہے کہ میں اگر آرڈر کروں گا بھی تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. تو ایسی صورتحال میں یہ دیکھیں کہ 7 تک لوگوں کا صبر کا امتحان لے رہے ہیں. جج جو ہے وہ انہوں نے ابھی اپنی پوسٹنگ کی ان کی تو ہو گئی ہے، کیا جا کر وہاں حاضر ہوں گے، استعفے دیں گے، کیا کریں گے یہ جج جو 3-4 دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی جج کو اس طرح اگر ٹرانسفر کیا جاتا تو وہ استعفیٰ دے دیتا تھا. اب ہر صورت استعفے انہوں نے نہیں دیے، ابھی تک وہ اس میدان میں موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ آگے ابھی جب جائیں گے وہاں انہوں نے تو قبول کر لیا اس فیصلے کو، جائیں گے تو اس چارہ کوئی نہیں نا ان کے پاس اس کے علاوہ، چونکہ یہ ججز جو تھے جب یہ 5 ججز تھے اس وقت بھی جا کے کھڑے ہوئے ان کے پاس چیف جسٹس کے پاس عدالت میں کھڑے ہوئے. اور اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی کہ اس وقت یعنی چیف جسٹس نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، ان کے کیس ہی لگائے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کسی کو ابھی بھی اس سے توقع ہے اس نظام سے کہ وہ کوئی انسانی بنیادوں پر یا انسانی حقوق کے نام پر ریلیف دے گا عمران خان کو، تو یہ وہ عبث ہے اور وہ بالکل ایلیوژن میں رہ رہا ہے. وہ شخص سراب میں رہ رہا ہے. جو انہوں نے ججز رکھے ہیں یہ اپنی مرضی سے، نئے ججز جو ہیں ان کو اپنی مرضی سے رکھا ہے. اور یہ سمجھے کہ آئینی عدالت تو بنی ہی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہے. البتہ دوسرے ججز جو ان کا طریقہ کار تو وہی تھا، لیکن چیف جسٹس جو ہے وہ ان کی اپنی مرضی کے ہیں. وہ مجال ہی نہیں ہے کہ کوئی قدم ایسا ہو جو عدالت یعنی کہ جج کے طور پر اٹھائیں، وہ بلکہ ان کے کارندے کے طور پر ایکشن دیتے ہیں. جو بھی انہوں نے حکم دیا جاتا ہے اس کی یہ کیا ہے نا ججز کے ساتھ. حالانکہ اب تو یہ بالکل بے بس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کام ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل میٹر نہیں تھے. لیکن یہ صرف سبق سکھانے کے لیے کہ جی آئندہ کسی نے اگر جرت کی تو اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے. سب یہ جو استداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں اور باقی جو جوڈیشری کا نظام ہے یہ سب ایسے ہی چلتا ہے جیسے ہائی کورٹ چل رہا ہے یا سپریم کورٹ چل رہا ہے کہ وہاں پر کچھ حالات بہتر ہے؟ اس سے پہلے تو کوئی پردہ تھا، لوگوں کو یہ نظر آتا تھا کہ نہیں جناب ایک ہائی کورٹ ہے، عدالت میں کیس چلتا ہے، اگر نیچے والی عدالت صحیح فیصلہ نہیں کرتی تو ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو درست کر دیتی ہے، پھر سپریم کورٹ ہے آخری کسر وہ نکال دیتی ہے اور لوگوں کو انصاف جو الٹیمیٹلی مل جاتا ہے چاہے جتنا بھی وقت لگے. لیکن اب تو نظام مکمل طور پر ننگا ہو چکا ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے آپ چھپا سکیں یا کسی سے. اور دوسری یہ ہے کہ انہیں خوف کوئی نہیں ہے، انہیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جب اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ اسے عبرت کا نشانہ بناتے ہیں. اور جس طرح کے قوانین اس وقت موجود ہیں چاہے وہ صحافیوں کے لیے ہوں چاہے وکلاء کے لیے ہوں، وکلاء کے لیے کیا میں سمجھتا ہوں قانون کے نام پر جو یہاں غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں، جو لا قانونیت ہو رہی ہے، اس کی مثال اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں کہیں اور نہ ملتی ہو. صرف دھونے سے ہم نہ مرتے تھے، بس ذرا سا ہمیں نچوڑا ہے. اب صرف دھو تو دیا ہے انہوں نے پوری قوم کو، اب اسے نچوڑ رہے ہیں. یہ ظلم جو ہے نا جس انداز میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ عدالتوں سے تو ہم کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ عدالتوں کے ذریعے اس طرح کا کام ہو کہ سیاسی جو لوگ تھے ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن اور ان کے ایم این ایز اور دوسرے لوگ، انہیں جناب آرام سے بیٹھ کے پتہ نہیں کتنے کتنے سال کی سزا سنا دی. اور یعنی ایک ٹویٹر کے نام پہ یہ جو ایمان مزاری اور اس کے ہسبینڈ کو کتنی سزا سنا دی. یہ وہ ہے، ہم تو خواہ مخواہ سکھا شاہی کہتے تھے نا. وہ ایمان مزاری کی بات کی جو یومیٹیرین کی لائر تھی، وہ زہرا شیری مزاری کی وہ بیٹی ہیں، اور وہ ہادی علی چٹھا ان کے ہسبینڈ، وہ دونوں جیل میں. بشرا بیوی کی جو ضمانت تھی یعنی سزا معطلی کی جو وہ بھی نہیں سنی گئی، حالانکہ ان کی آنکھ کا بھی آپریشن ہوا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ عدالتوں میں سیٹل نہیں ہو رہے ہیں. لیکن جو صاحب جو جمعرات کو کیس ہے وہ جو جس میں عمران خان صاحب اور بشرا بیوی
سزا بھگت رہے ہیں، یہ القادر ٹرسٹ والا 190 بلین والا. تو آپ کو اس حوالے سے کیا لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے عدلیہ کی حالت بتائی، البتہ کیس کا لگنا اور سننا، پہلے سننے کے لیے ڈیٹ ہی نہیں دے رہے، تب تو ڈیٹ ہے، مل گئی ہے، تو کچھ اس میں کچھ ریلیف مل سکتا ہے کہ یہ ویسے ہی نپٹا دیا جائے گا، ٹال مٹول کی بات ہو؟ دیکھیں، جمعرات کے بعد جمعہ ہے، اور جمعہ جو ہے، جمعہ ہفتہ اتوار یعنی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد سوموار بھی موجود ہے، منگل بھی موجود ہے، اور بہانے بھی موجود ہیں، اور ان کی طرف سے آ کے کہا جائے گا، گورنمنٹ کی طرف سے پراسیکیوٹر آ کے کہے گا جی مجھے تیاری کا وقت نہیں ملا، مجھے موقع دے، یا کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ، یا پھر عدالت چھٹی پہ چلی جائے گی، کیونکہ انہوں نے بھی تو چھٹیاں کرنی ہوتی ہیں، 3 کافی تو نہیں ہوتی نا ہفتے میں، یعنی کوئی نہ کوئی، انہیں بھی تو آرام چاہیے، ریسٹ چاہیے. اس لیے یہ توقع نہ کریں کہ یہ کیس وہ سنا جائے گا، اور اگر سنا جائے گا تو پھر آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ ریلیف ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لایا گیا ہے انہیں، وہ اس اہتمام کے ساتھ ایسے نہیں لایا گیا، وہ اسی وجہ سے لایا گیا ہے کہ یہی خطرہ تھا کہ کہیں نیچے سے کیے گئے فیصلے جو ہیں ان کو غیر آئینی اور غیر قانونی ہونے کی بنیاد پر ہائی کورٹ اڑا نہ دے. لیکن اب ہائی کورٹ ماشاءاللہ اس طرح کی ہے کہ نظر آ رہا ہے بے انصافی ہوتی ہوئی، وہ اڑائے گی نہیں، وہ بالکل وہی کرے گی جو حکومت ان سے چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اور عمران خان کا قصہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی یہاں تو یہ پاک ہے، یعنی یہاں قصہ پاک جسے کہتے ہیں، قصہ تمام ہے، یعنی عدالتوں کے لیے ریلیف نہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو لوگ بھی جو ہے، جس طرح آپ نے فرمایا، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی، یہ وہ حکومت ہے اور وہ انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو خاموش لوگوں کو کہتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. اگر لوگ احتجاج نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر لوگوں کو غصہ ہوتا تو وہ احتجاج کرتے، تو اگر وہ احتجاج نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ ہے. تو اس حساب سے تو اب جو بے بس اور مقہور اور مجبور لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے حکومت کے ساتھ ہے، لہٰذا انہیں تو کسی سے خطرہ نہیں ہے. اور جب خطرہ نہ ہو، باقی ان کے لیے یہ ایشوز نہیں ہے کہ پاکستان کو اس طرح ہم تنہا ہو گئے ہیں، ہمارا عدالتی نظام جو ہے، انصاف کا نظام برباد ہونے کی وجہ سے ہماری دنیا کی نظروں میں قدر و قیمت نہیں رہی، ہمارے یہاں انویسٹمنٹ نہیں رہ رہی، سارے انویسٹر، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ ان کا سب سے پہلا اور آخری مسئلہ جو ہے وہ عمران خان ہے، کیونکہ وہ جس انداز میں بیٹھے ہیں حکومت پہ، وہ عمران خان کے گلے پہ یعنی یوں گلا دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کا جو مینڈیٹ تھا اس کو چوری کر کے بیٹھے ہوئے، لہذا دے ڈونٹ کیئر، ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی انہیں کوئی بات کرے. وہ بات کرنے والے کو تو یعنی سمجھتے ہیں کہ حکومت کا نہیں بلکہ پاکستان کا دشمن ہے، یعنی وہ بزنس ہے، یعنی وہ شخص جو ہے اس کا بالکل آپ یہ سمجھے اسے پاکستان میں رہنا نہیں چاہیے، اسے اس ملک میں چلا جانا چاہیے جہاں وہ عمران خان کی بات یعنی اگر اس نے کر رہی ہے تو وہ دنیا کے کسی اور ملک میں چلا جائے. تو اس طرح یہ عدالتوں سے یہ توقع کرنی ابس ہے. لیکن یہ ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتا بھی دیں، میموری ریفریش کر دیں کہ 190 بلین کا القادر ٹرسٹ کا کیس ہے کیا سر؟ یہ بیسیکلی وہ کیس ہے کہ جس میں وہاں ایک فنڈ جو تھا، پیسے جو تھے ان اکاؤنٹڈ فار جو تھے، یعنی وہ حکومت نے وہاں کی جو ایجنسی تھی اس نے پکڑے، اور اس کے بعد ان کو NCCA نیشنل کرائم ایجنسی کری. اور وہاں معاملہ یہ تھا کہ اب یہ پیسے جو تھے یا یہ حکومت کے پاس آتے اور یا پھر انہیں وہاں رہنے دیا جاتا. اب اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا، اور حکومت کے پاس آنے کے لیے باقاعدہ آپ کو کیس کرنا تھا، اور اگر آپ ڈیل نہ کرتے یعنی وہاں ان کے تو یہ پیسے آ نہیں سکتے تھے. وہ سارے کے سارے پیسے جو ہے وہ آئے اور وہ جمع ہو گئے یہ اس کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو بیسیکلی ان کا تھا، وہ جو ملک ریاض صاحب تھے، وہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے نثار صاحب، ثاقب نثار صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اتنے پیسے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. تو اتفاق یہ ہوا کہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے، اور آنے کے بعد وہ پیسے جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں بھی چلے گئے، اپنا حکومت کے اکاؤنٹ میں بھی چلے گئے.
اور حکومت نے اسی طرح کا منصوبہ، یعنی عمران خان نے اس کے ساتھ القادر یونیورسٹی کا منصوبہ جو تھا وہ زمین جو تھی اس میں بنانے کا کیا، اور وہ زمین جو تھی ملک ریاض نے دی تھی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پیسے تھے یہ چاہے ابھی، حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ بینیفیشری جو ہوتا ہے سزاوار وہ ہوتا ہے، اس میں تو عمران خان نے ایک پائی نہیں دی، اس کا کوئی ذرا برابر بینیفٹ نہیں۔ وہ پیسے جو تھے یعنی ریاست کے پیسے تھے، ریاست کے پاس آ گئے، اور وہ ایک کنڈوٹ تھا، ایک ذریعہ تھا جس ذریعے سے آسانی کے ساتھ آ گئے، ورنہ وہ اگر ادروائز لٹیگیشن میں جاتے تو آپ کو پتا ہے جس طرح کا کمپلیکیٹڈ نظام ہے، ہاں جی، وہ کیا قیامت گزرے ہے قطرے کو گوہر ہونے تک، وہ روپے جب یعنی یہاں آتے پاؤنڈز، اس وقت تک وہ کچھ بھی نہ رہتے۔ تو ایسی صورتحال میں وہاں عمران خان نے القادر یونیورسٹی کا پروجیکٹ شروع کر دیا، اور کہیں بھی کوئی انہیں ثبوت نہیں ملا، اور ایون گواہ جو تھے وہ بھی کوئی گواہ ان کا ایسا نہیں ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یا حلف کے ساتھ اس نے آ کے کوئی کوہیرنٹ اور ایسی شہادت دی ہو جسے کربوریٹو ایویڈنس کہتے ہیں، برک بائی برک، پیس بائی پیس وہ ہو سکے۔ تو اب اس کے لیے طریقہ کار اب یہ ہے کہ چونکہ آپ نے جیل میں انہیں رکھنا ہے، تو وہ اس کے لیے لاکھ آپ کیسز، آپ دیکھیں نا کتنے کیسز ہیں، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک کیس میں اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ دوسرا کیس شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایک ملزم جو آپ کی حراست میں ہے اس کے خلاف آپ کیس بنا دیں۔ اب 180 کے قریب کیسز کا مجھے معلوم ہے کہ 180 کے قریب کیسز ہیں، اب اس پہ ضمانتیں ہو بھی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ کیسز بھی موجود ہیں۔ تو معاملہ یہ ایسا گنجلے کا ہے جسے سمجھنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک اوپر سے اشارہ نہ ہو اس وقت تک عمران خان نہیں آ سکتا۔ اگر اوپر سے اشارہ ہو تو 180 کیا 1800 کیس بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا ہوا، آپ نے دیکھا کہ جتنے لوگوں کے خلاف اتنی بڑی بڑی لیکس آئیں ان کا کسی نے کچھ نہیں کیا، یعنی وہ بالکل آرام سے پھر رہے ہیں، اور بلکہ اقتدار میں بھی موجود ہے، صدار موجود ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ عمران خان جو ہے اس کو کسی طور پر بھی انصاف ملے گا، کیونکہ اگر انصاف ملے تو پھر عمران کے خلاف کوئی کیس نہیں چل سکتا، کیونکہ ہی از ناٹ بینیفیشری آف اینی رانگ ڈوئنگ۔ اس نے اسٹیٹ آف پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس نے تو پیسے باہر سے پاکستان میں لایا ہے، وہ یہاں تو وہ لوگ ہیں جو اربوں ڈالر باہر لے گئے ہیں اور ابھی لے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے کرتا درتا ہے، ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا سر، اس میں ملک ریاض بیریا والے کا کیا کیس ہے؟ چونکہ ان کے بھی ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے، یہی القادر ٹرسٹ والے کی جو شہادت ہے ملک یا ریاض، ان کا جو جی بیان ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں، ملک ریاض صاحب جو ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے زمین دی تھی القادر ٹرسٹ کے لیے عمران خان کو، تو وہ سستی یا کہتے ہیں بالکل فری دی ہے؟ فری دی ہے، صرف ٹھیک ہے۔ ٹرسٹ کے لیے، اور وہ زمین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو بینیفٹ دینے کے لیے یہ کیا گیا اس کو ملک ریاض کو، کیونکہ وہ پیسے جو تھے بیسیکلی ملک ریاض کے کی رقم تھی، اور وہ رقم بھی آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جو اپارٹمنٹس ہے، متنازع اپارٹمنٹ جس کے کہتے ہیں کہ ہمارا تو ذرا برابر ایون فیلڈ ہاؤس۔ ون فیلڈ والے جو اپارٹمنٹ ہے ان کے بارے میں وہاں وہیں کوئی سودا ہوا ہے، یا جس طرح کی بھی رقم تھی وہ ملک ریاض کی تھی۔ تو ملک ریاض کو وہ کہتے ہیں کہ بینیفٹ دینے کے لیے، رانگ فل بینیفٹ دینے کے لیے ان کے اس اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے جمع کروائے گئے، جو کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تھا۔ تو ان ادر ورڈز اس کو ایک رعایت دے دی گئی کہ وہ پیسے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہم نے اسے رعایت نہیں دی تھی، ان فیکٹ ریاست پاکستان کی کو ہم نے سہولت دی تھی کہ وہ پیسے جو ہے ایک آلریڈی اکاؤنٹ جس میں ملک ریاض کے پیسے جا سکتے تھے وہاں جمع کروا دیے جائیں، کہ ریاست کو بھی مل جائے بالواسطہ طور پر اور ملک ریاض سے بھی نکل جائے۔ تو یہ کیس ہے جس کو وہ حکومت ابھی تک ثابت نہیں کر سکی کہ کوئی ایسی رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے، یا جس میں عمران خان نے کوئی بینیفٹ لیا ہے، یا باقی لوگ جو ٹرسٹیز ہیں انہوں نے کوئی فائدہ لیا ہے۔ تو ملک ریاض کو جو ریڈ وارنٹ ان کے جاری کروائے گئے ہیں، اب پاکستان کے اور یو اے کے لگتا ہے کہ تعلقات اتنی اچھے نہیں ہیں، اور قزاقستان سے مانگ لیا ہے، جنگ کے بھی حالات ہیں، تو اس وقت ریڈ وارنٹ جاری کروانے کا مقصد کیا
اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ ملک ریاض کے ریڈ وارنٹ صرف اس وجہ سے ہیں کہ اسے کہا گیا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنے عمران خان کے خلاف اس کیس میں، کہ آپ کہیں کہ جی واقعی مجھے فائدہ دینے کے لیے عمران خان نے یہ پیسے جو تھے وہ اس میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھجوائے، اور اب جو ہے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو زمین جو تھی میں نے اس کے عوض دی تھی، کہ چونکہ یہ مجھے بینیفٹ دیا جا رہا تھا اس لیے میں نے اس جو رانگ فل گین تھا اس کے اگینسٹ میں نے یہ انہیں زمین دی تھی۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے جو کیا گیا ہے، القادر ٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان میں پہلی سیرت نبی پہ یونیورسٹی بنی ہے، تو میں کم از کم اس طرح کا کام نہیں کر سکتا کہ میں عمران خان کے خلاف گواہی دوں۔ جہاں تک سوال ہے ریڈ وارنٹ جاری کرانے کا، وہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم زیرو ٹالرنس شو کریں گے، عمران خان کے معاملے میں جو شخص بھی نرم گوشہ دکھائے گا اور ہمارا ساتھ نہیں دے گا وہ جائے گا کہاں، چاہے وہ یو اے ای میں ہو یا دنیا کے کسی حصے میں، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، یا وہ گواہ کے طور پر آئے یا گواہ نہیں بنتا تو پھر وہ ایکیوزڈ ہے، ہم اسے پکڑیں گے۔ یہ ہے قصہ ان کا۔ اب ایران اچھا اس میں جی ٹھیک ہے چوہے صاحب، یو اے ای آخری سے سوال ہے، جی آخری سوال ہے، اگر ظاہر ہے ملک ریاض کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو کریں، چونکہ بہت سارے لوگوں کی اب اس چیز میں رہنے والوں کی بحریہ میں انویسٹمنٹ ہے، وہ دیکھتے ہیں بحریہ کا مستقبل کیا ہوگا، سب چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ دیکھیں میں تو پیسیل صحافی نہ کسی پلاٹ کا ہے میرا معاملہ، اور نہ کوئی کسی کے ساتھ دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے اپنا چوہی صاحب کہ ملک ریاض نے پاکستان میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس سے جو جہاں بھی منصوبے شروع کیے، ظاہر ہے انہوں نے رانگ بھی کیا ہوگا، رائٹ بھی کیا ہوگا، اس بحث میں جائے بغیر ایک اچھی لک تو ضرور دی ہے، کوالٹی کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے جس میں اوورسیز پاکستانی بھی رہتے ہیں، فوجی بھی رہتے ہیں، نان فوجی بھی رہتے ہیں، یہ بیوروکریٹس بھی ہیں، مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، اور اچھا فٹ باتھ ہے، پارک ہے، ساری چیزیں ہیں، اچھا ایک مال بنایا۔ اور کراچی بحریہ جو ہے وہ تو اب بند پڑا ہے، تو وہ تو پیپلز پارٹی کی مدد سے سنا ہے وہاں شروع ہوا تھا۔ اچھا اس پہ کوئی کامنٹس کرنا چاہے تو کر دیں، لیکن میرا جو سوال ہے سر، میں آج دیکھ رہا تھا کہ کوئی 14 امریکن اوورسیز ہیں، کینیڈا کے باشندے ہیں جو پیٹریٹک ہیں، اوورسیز میں رہتے ہیں، اسی طرح انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، دیگر ممالک سے لوگ ہیں جنہوں نے ایک سیکنڈ ہوم کے طور پر یہ جو نمبر 1 کنسٹیٹیوشن ایونی ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ وہ اب ان کی جو سارا انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوبنے لگی ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے ماں باپ وہاں رکھے ہوئے تھے، ملازم بھی دیے ہوئے تھے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ سب فکر مند ہیں، تو ذرا سا یہ بتا دیں سر کہ یہ جو نمبر 1 کنسٹیٹیوشن ایوینیو ریڈ زون ہے، اس کا سارا معاملہ تھا کیا، اور پھر جن لوگ یہ فکر مند ہیں کہ یہ ہماری انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی، اور پھر یہ بن گئے، لوگ آباد ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد یہ آپریشن کرنے کی اور یہ ساری چیزیں کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ پروجیکٹ بیسیکلی اس وقت الحیات ریجنسی کے نام پر ہوٹل بنانے کا منصوبہ تھا، جس میں اوپن آکشن میں یہ پلاٹ بکا، اور مالک جو تھا اس نے اس میں بجائے ہوٹل بنوانے کے اس نے اپارٹمنٹ بنانا شروع کر دیے، اور اس پہ یہ ہماری جو سی ڈی اے تھی یہ خاموش رہی۔ ایک دو دفعہ ایکشن انہوں نے لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد کیونکہ اس میں خود بڑے بڑے لوگ تھے، کوئی بھی معمولی آدمی نہیں ہے اس میں، ظاہر اربوں پتی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارے اپارٹمنٹ دیے ہوئے تھے، تو ان اپارٹمنٹس کو یعنی بنتے ساری کائنات دیکھتی رہی، پھر بن گئے، پھر اس میں رہائشیں اختیار کر دی گئی۔ اور ایک لا ہے جسے کہتے ہیں لا آف ایکویسنس۔ ایکویسنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی جرم ہو رہا ہے اور آپ با اختیار ہیں، آپ حکومت ہیں کہ آپ اسے روک سکتے ہیں، اور آپ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ جرم نہیں رہتا، اس میں آپ نے ایکویز کر دیا۔ یہ جو اس وقت معاملہ ہوا تھا، یا تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ عمارت اٹھنے ہی نہ دیتے، لیکن اگر یہ بننے نہ دیتے، لیکن چونکہ عمارت بننے دی اور اس کے بعد انہوں نے اپارٹمنٹ بنے، اور کئی سال گزر گیا، پھر سپریم کورٹ نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، یعنی ثاقب نثار صاحب کے دور میں۔
اب جتنی بھی یہ رانگ ڈوئنگ تھی وہ الٹیمیٹلی کنڈون ہو گئی، چونکہ ایک طریقہ کار ان کے پاس یہ بھی ہے کہ جو نان کنفارمنگ یوز وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ کوئی پلاٹ دیا جاتا ہے، وہ اگر کوئی شخص اس جو ایکسپریس یا مینیفیسٹ ریزن ہے یا جو بات اس نے کی ہے اس کی بجائے وہ کسی اور مقصد میں لاتا ہے، یعنی کمرشل یوز میں لے آتا ہے، اس کو ریزیڈنشل میں استعمال کر لیتا ہے، اپارٹمنٹ بنا دیے، تو یہ نان کنفارمنگ یوز ہے، تو اس میں وہ جرمانہ کر کے اس کو کنڈون کر دیتے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال اس وقت انتظامیہ کے سامنے موجود تھی، انتظامیہ نے سب کچھ کیا، لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کروں، ذرا برابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی، کیونکہ آج تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ جہاں طاقتور لوگ تھے ان کو ہاتھ ڈالا گیا ہو، چاہے وہ کتنا بھی غیر قانونی کام کیا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودھری کے زمانے میں یہ جو فارم ہاؤسز تھے سارے کے سارے جو اسلام آباد کے ساتھ ہیں، مری روڈ پہ بھی اور بھی سارے ادھر ادھر جتنے بھی بنی گالا کے ساتھ بھی طرف بھی، تو یہ وہ تھے فارم ہاؤسز جو جن میں بیسیکلی سبزیاں اگانے کے لیے، فروٹ اگانے کے لیے دیے گئے تھے۔ وہاں سارے کے سارا نان کنفارمنگ یوز ہے اور وہ کمرشل کوئی اس میں انہوں نے لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، محلات بنائے ہوئے ہیں اور باقاعدہ وہاں شادی بیاہ ہوتے ہیں سب کچھ، اور عدالت نے فیصلہ کیا لیکن کوئی اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی بڑے لوگ شاہ نشین ہیں۔ تو اس طرح اگر یہ کوئی بس چلتا ہے نا تو وہ چلتا ہے بری امام کے رہنے والوں پہ، جو بیچارے صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے بغیر نوٹس دیے وہاں گئے اور ان کے گھر بھی اجاڑ دیے اور یعنی ان کو گھر سے بے گھر کر دیا، کسی کو کوئی معاوضہ بھی نہیں ملا اور ان لوگوں کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے۔ اور یہاں فوری طور پر نوٹس دیا اس نے پرائم منسٹر نے، اور اس نے وزیر داخلہ کو بلایا اور اس کے بعد معاملہ رک گیا۔ وہاں معاملہ نہ کسی نے وزیر اعظم نے نوٹس دیا، نہ کسی نے اس کو روکا اور وہ سب برباد ہو گئے۔ تو اس لیے یہ معاملہ تو ان کا اپنا ہے، گھر کی بات ہے، اس یہ چند دن ایسے چلے گا اور اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جو صاحب لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اس سارے آپریشن میں جو شخصیت انوالو ہے وہ محسن نقوی صاحب ہیں، یعنی تو محسن نقوی صاحب آپ کو پتا ہے کہاں تک ان کی اپروچ ہے، تو اگر اتنا معاملہ اوپر لیول پہ چلا گیا ہے اور پھر وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی ہے اور پھر کس طرح یہاں سے جو لوگ نکالے جائیں گے اور کس طرح اکوموڈیٹ کیا جائے گا، تو یہ پھر یہ تو مشکل لگتا ہے، ہو سکتا ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے آخر بالآخر۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمل درآمد کی بجائے جہاں یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ تو ظاہر ہے ناکام نہیں ہوں گے، یہاں جو دوسرے لوگ ہیں نا جنہوں نے محسن نقوی کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے، ایک صحافی جو ان کے اپنے ہی صحافی ہیں نواز شریف صاحب کے، اور ان کے ابصار عالم صاحب، ہاں جی، انہوں نے جس طرح یہ بات کی ہے وہ کبھی گفتہ اللہ بود گرچہ از حکوم عبداللہ بود، بلا تمثیل میں یہ کہہ رہا ہوں، اگرچہ یہ کہنے والے تو وہی کیا نام آپ نے بتایا، ابصار عالم، لیکن ان کو کہلانے والے جو ہیں وہ پیچھے موجود ہیں اور ان کا جھگڑا جو ہے ان کے ساتھ بڑا ہر ایک کو پتا ہے۔ تو اس معاملے میں کچھ لوگ یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ اب جو کایا کلپ ہونے والی ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہونے والی ہے، اور اس میں بنیادی طور پر محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے تو یہاں بڑے بڑے ایکشن لیے، مساجد گرائیں اور بڑے بڑے کام کیے، تو محسن نقوی تو آنکھ کا تارا ہے، انہیں کوئی ان کا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے لوگ جو ان سے تختہ ہیں یا تنگ ہیں، اپنے اختیارات سے ابھی راضی نہیں، ان کا ہمیشہ پرابلم یہ رہا ہے نواز شریف کا کہ جب اقتدار اسے ملتا ہے تو وہ راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ یہ اختیارات بھی جو ہے مجھے ملنے چاہیے، یہ بھی کیوں ایسا کسی نے مداخلت۔ تو اب اتنے سال گزارنے کے بعد اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ نہیں جناب، یہ جو ہو رہا ہے اس کو تو اب شاید پرائم منسٹر کے لیے بھی آگے ٹپ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کو ذرا اس کا حساب کتاب کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں شاید ادر وے اراؤنڈ ہو جائیں، یعنی محسن نقوی کو تو کچھ مجھے نظر نہیں آتا
کہ جب تک یہ نظام ہے محسن نقوی کو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابصار عالم صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو یہاں پر یہ بات مینشن کرنی ضروری ہے چوہی صاحب کہ ان کا اپنا بھی فلیٹ تھا، اور آج تو انہوں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی ریلیز کیا ہے، اور انہوں نے اپنے جو لین دین ہے، جو گشوارے ہیں، ڈیڈز ہیں، قسطیں ہیں، ساری چیزیں، وہ میرے خیال میں 2 کروڑ سے زیادہ کچھ رقم ہے، تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ یہ میں نے اسی طرح لیا ہے، اور سب کچھ ظاہر ہے انہوں نے سامنے لایا کہ رسیدیں ہے سب کچھ۔ تو اب یہ ایک مسئلہ اور بھی بن گیا ہے کہ جو جن صحافیوں کے پلاٹ ہوں گے ان کو بھی شاید اب یہ اسی طرح ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیسے خریدا، چونکہ اب ابصار عالم تو جی ابصار عالم تو ابصار عالم تو میرے خیال میں ویل آف آدمی ہے، پیمرا کے وہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں نواز شریف کے دور میں، تو ویل آف آدمی ہے، لیکن باقی صحافیوں کے لیے مسائل ہوں گے کہ وہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ ریڈ زون میں دیکھیں یہاں سارے ہی ویل آف ہیں، صحافی کون نہیں ویل آف، جو بھی یہاں بولنے والا میں ہے تو جو نظام، آپ یہاں میں تو نہیں ہے بس نا، آپ جی جی مزدوری کر رہے ہیں، آپ مزدور صحافی ہیں، وہاں بیٹھے ہیں لندن میں، یہاں کے تو جی جی باتیں اور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے یہ ان کے لیے تو بڑا چاندی بنانے والا ہے، اور اس کے لیے جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے نا تو اس کے بارے میں پتہ وہ جواب کیا دیتے ہیں، ایک شاعر کی زبان میں کہ مینوں دتا اللہ دتا ایویں لوکی سڑدے نے، مینوں دتا اللہ دتا ایویں لوکی سڑدے نے، یہ میلے میرے دادے دی تے رقبہ میرے نانے دا۔ ہاں کیا بات ہے، کیا یہاں ویسے تو ایک اور بات ہاں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان میں کھایا اسی نے نہیں جس کو ملا نہیں، اور جس ہاں کو ملا اس نے رج کے کھایا، آپ دیکھیں نا یہ اور ملک ریاض والے قصے میں کتنے لوگوں کے نام آئے، ہاں جی، تو کیا ہوا، یا اس کے جو پاناما لیکس میں کتنے نام آئے، کیا ہوا، اور اس کے بعد یہ باقی لیکس جو آئیں دبئی لیکس، اس میں کیا ہوا، معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ چیزیں، اور خود آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ 100 ارب کا پتہ نہیں ہو رہا ہے روز، یعنی جاری ہے رقم باہر جا رہی ہے ڈالر کی صورت میں، پاکستان کا سرمایہ باہر جا رہا ہے، تو جنہوں نے روکنا ہے وہ صرف اخبار نویسوں والا آپ والا رول ادا کر رہے ہیں، یعنی بتا رہے ہیں کہ بھئی ساڈے تے نہ رہو، اپنا خیال کر لو، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یعنی اس لیے بس کی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے خود ان لیکس میں بھی شامل ہیں، پراپرٹیز بھی باہر دبئی میں موجود ہیں، یہاں بھی عام آدمی کا تو کام نہیں ہے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہی کا کام ہے، اور وہ ان کا وہ سیر نہیں ہو رہا ہے پاکستان سے، یعنی یہ اس کو ناش جو ہے نا خدا نخواستہ اس کے اوپر جو گوشت ہے اسے بھی نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی ہمیں کچھ پاکستان کی خدمت اور کرنی ہے، ہمیں موقع دیں کہ ہم پاکستان کی مزید خدمت کر سکیں، تو وہ اچھا کہتے ہیں صاحب کہ آپ نے یہ نمبر 1 کنسٹیٹیوشن ایوینیو کے حوالے سے بات تو آپ نے کی ہے، لیکن اس ہوں، میں آپ نے خبر دے دی سر، خبر یہ ہوں، دے دی کہ کہیں نہ کہیں موجودہ حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہیں، تو اس میں 3 چیزیں ہو گئی ہیں، یہ اگر محسن نقوی نے آپریشن کیا ہے، رینجر وغیرہ یہ سنا ہے استعمال ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ وہاں بیٹھے مجھے بتا دیں، تو یہ ساری چیزیں اگر استعمال ہوئی ہیں تو ظاہر ہے اوبیسلی وہ ظاہر ہے کئی الیکشن لڑے بغیر وہ وزیر داخلہ بھی بن گئے، اتنی بڑی اور پوسٹ ان کے پاس سی ہے، ڈی اے بھی ان کے ماتحت ہے، ہاں سب سی کچھ ڈی ان کے اے بھی متحد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پلس کو چیک کیا جا رہا ہے، یہ ٹیسٹر ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت نمبر 1 کنسٹیٹیوشن ایوینیو میں، اور آنے والے دنوں میں واقعی کوئی سنجیدہ کوشش ہو سکتی ہے کہ اب ہو گئے 2-2.5 سال تو ٹائم ہے کہ چینج ہوگی، چونکہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے کسی حکومت نے وہ اس طرح ٹائم پورا نہیں کیا، تبدیلیاں ہی ہوتی رہی ہیں، کوئی وزیر دیکھیں اعظم اپنی بدولتی پھر کر سکتا۔ جو اشارے مل رہے ہیں نا شیراز جی صاحب وہ تو اسی طرح کے مل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس سے پھر آپ کو ٹائم یعنی مل جاتا ہے، کیونکہ اگر فرض تو اس وقت یہ اس طرح کی کیا سرائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اقتدار کی تبدیلی کا عمل ہوتا ہے، کوئی نیا چہرہ لایا جاتا ہے، تو جو اصل دشمن ہے جس کو ختم کرنا مقصود ہے وہ تو جیل میں ہی موجود ہے نا،
जब वो उसको भी तो ऑप्शन रिलीफ 2 हो सकता है। अच्छा चॉइस उसको वो तो भी रिलीफ ऑप्शन नहीं 2 मिला। हो सकता है, वो ऑप्शन वो 2 हो आपके सकता है। पहले ये ऑप्शन 1 हो सकता है पहले, उसके हम्म, बाद वो ऑप्शन 2 हो सकता है, अगर वो इन्होंने ऑप्शन शोर टू मचाया वो ज्यादा। ऑप्शन टू और उस वक्त होगा जब ये निजाम जो है ना, ये बिल्कुल ही बेबस, अभी तो अपने आप को वो बेबस नहीं समझते, नहीं क्योंकि नहीं, वो लेकिन बिल्कुल ये जो वो जो असली हुक्मरान है वो तो बेबस नहीं है, वो ताकतवर है, बाहर से भी बड़ी उनकी इसलिए तेजराई हो उन्हें रही है। देखे ना, जब लेकिन तक वो लेकिन जो ऐसा मुझे मुझे कहने दे, लेकिन मैं जो पॉइंट रेज कर रहा हूँ, जो लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, ये ज़रा हुकूमत उली तो नहीं करते, सारे काम बड़ी वफादारी से ताबेदारी से कर रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ हुआ नहीं सर। अवाम में कोई ऐसा बयानियत तश्कील नहीं दे सके, फिर मैशत को ठीक नहीं कर सके। हर जगह जो है वो फील्ड मार्शल खुद जाते हैं, कोई अगर कुछ करना होता है फ्रंट पे वो अब आगे हैं करते हैं, तो इनसे कुछ हुआ नहीं, तो इनको रखने का फिर फायदा क्या होगा फिर? ये बात आपकी बड़ी वजनी है। उसकी वजह यह है कि ये रखने का नुकसान तो है, फायदा कोई नहीं है। नुकसान ये है कि जितनी करप्शन ये कर सकते हैं, वो इस हम्म, बेबस मुल्क के साथ ये कर रहे हैं। और यानी जहां जहां दावत चलता है वो उसको छोड़ नहीं रहे, और ये इतने बड़े बड़े स्कैम है। और या आप अंदाजा करें कि खुद IMF की रिपोर्ट के बाद फिर बाकी कोई गुंजाइश रह जाती है इनके खिलाफ किसी चार्जशीट की। तो ऐसी सूरत हम्म, हाल में आपकी बात जो है बड़ी वज़नी लगती है, क्योंकि जब जो फैसला करने वाले अल्टीमेटली सारी बात तो उन पे आती है कि जी आपने क्या डिलीवर किया। ये समझते हैं जी हमारे तो ऐसे है, हम कहेंगे जी हमें स्केप गोट बनाया गया, हम तो ऐसे ही थे, हमारे पास इख्तियार नहीं था। तो जब जिनके पास इख्तियार है वो करप्शन करें या ना करें, ये अगर कर रहे हैं तो मामला तो उन तक पहुंचता है कि जनाब वो सब कुछ देखते हुए इन्हें मौका दे रहे हैं कि करप्शन। इस लिहाज से ये लगता है कि ऐसी सूरत हाल भी हो। और ये इस तरह के जो स्कैम आते हैं ना, और इस तरह के लोग जब बोलते हैं, अबसार आलम साहब जैसे लोग, तो वो बगैर सोचे समझे नहीं बोलते, वो उनके पीछे कोई ना कोई ताकत होती है, कोई ना कोई एजेंडा होता है जिस वजह से वो बोल रहे होते हैं। क्योंकि उन्होंने अब तक सहाफत को जिस अंदाज में किया है, वो बिल्कुल यानी मैनोवरेबिलिटी उनके अंदर रच बस चुकी है। उन्हें पता है कि चीज़ों को मैन्योवर करना कैसे है। आपकी तरह वो ये नहीं है कि जनाब प्रोग्राम सीधा-सीधा कर नहीं दिया वो तो नहीं, और वो वो ठीक है, वो ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर वो सोहेल बड़ाई साहब का भी कॉलम आ गया, वो वंडर बॉय और फिर मार्शला और ये चीजें जो है, तो कुछ ना कुछ, और ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और डिफरेंसेस देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं स्मोक कहीं हो रही है। और टाइमिंग भी आप इसको देखेंगे किस तरह की है। हालात भी मुल्क के उस तरह इकानमी वाइज ठीक नहीं है, बिजली के मामलात हैं, दूसरी चीजें हैं। तो दूसरी तरफ से कुछ इशारे अच्छे नहीं मिल रहे हैं हमें, इंडिया की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से। सारी कोशिशें हमारी अपनी जगह है, हम ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो ज़ाहिर है दुश्मन तो ताक में रहता है, तो बहुत सारी चीजें अमेरिका ठीक नहीं हो भी रही है। हमें तो तक जी, करने वाला है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसकी तरफ से भी यूँ समझिए कि चीज़ें कोई इस तरह की नहीं है कि जो बहुत पॉज़िटिव हो। एक लम्हा लगता है, वो जब बदलता है, और उसके बदलने के इशारे बिल्कुल मिल रहे हैं कि वो यानी जिस तरह वो कह रहा है कि हमें किसी सर आप वहाँ सर आप पढ़े हैं, मैं भी उसको समझता हूँ। अमेरिका लुक्स आफ्टर द साउंड इंटरेस्ट, उसकी यस, दोस्ती कहते हैं, हाँ, उसकी जो दुश्मनी होती है सर, वो बड़ी मुश्किल होती है उसको यानी कि बर्दाश्त करना। लेकिन जो दोस्ती उसकी होती है दोस्ती उससे वो ज़्यादा जानलेवा, खतरनाक, जानलेवा जान होती जान जानलेवा होती है। है। अब जैसे तक अपना जिन्होंने बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। मैंने आपसे वादा किया था कि आप 10 बजे इंशाल्लाह मैं आपको फारग कर दूंगा। एक्स्ट्रा 10 मिनट हो गए, बस ये आपकी फीस मेरे जिम्मे है। वैसे भी वकीलों की आजकल कामकाज तो है नहीं है, चूंकि जिस तरह के मामलात हैं, लेकिन आप सीनियर वकील हैं, चूंकि चूंकि जजों के साथ वाकफियत हो, तो हाँ, हाँ, खुद ही काम हो जाता है, जरूरत नहीं है उसकी ज्यादा। तो अपना सही है। बहुत सारा ख्याल रखें सर, अल्लाह हाफिज, थैंक बहुत यू। मेहरबानी। खुदा हाफ़िज़। नाइस टॉकिंग टू यू सर, इट्स ऑलवेज गुड। सो नाइस।